जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक कॉफ़ी विद गोहर शरीफ। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे गेस्ट आप लोग जानते हैं, गोहर शरीफ हमारे साथ मौजूद है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स में उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो आज हम उनसे जानते हैं। आज मैं स्पेसिफिक बात करूँगी कोचिंग क्या है, क्योंकि बहुत से हमारे यंगस्टर्स इस चीज़ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि हमने कोचिंग लेनी किससे है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा फेक गुरुज हैं, फेक कोचिंग हो रही है और सर्टिफिकेशन भी इतनी वैलिड है। जब हम वो सर्टिफिकेशन हज़ारों में लाखों में करते हैं, उसके बाद जब हम फील्ड में जाते हैं और दे एंड ज़ीरो। तो इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे, बेसिकली ये कोचिंग क्या है, एक्चुअल कोचिंग बेसिकली क्या है और किस तरह से ये हमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा दे सकती है। तो आइए बात करते हैं गोहर शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बेसिक बताएं, ये जो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मिथ है कोचिंग के बारे में, तो ये आम टर्म्स में हम सब के लिए जो लेमैन लोग सुन रहे हैं, उन सब के लिए आम अल्फाज में ज़रा बताएं कोचिंग होती क्या है? लाइफ कोचिंग बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशन है बिहेवियरल साइंसेस का, न्यूरो साइंसेस का, और मैंने एक दो चीज़ें इसमें ऐड की हैं, मेटाफिजिकल एनाटॉमी एंड अल्टरनेट वेज ऑफ हीलिंग। ओके। जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है या ज़्यादा कॉमन है, वो NLP बेस्ड कोचिंग है। बिल्कुल। और वो बिज़नेस कोचिंग के ज़ुमरे में भी आती है और वो जो है वो हीलिंग पर्पस के लिए भी। चूँकि मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ और मैंने NLP में भी मास्टर्स सर्टिफिकेशन की हुई है, तो मुझे आसानी ये होती है कि मेरा टूल बॉक्स काफ़ी बड़ा है, मेरे पास टेक्निक्स ज़्यादा हैं। Exactly. तो अल्लाह के फजल से जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो हील हो जाते हैं अल्लाह के करम से, और मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको उनकी शख्सियत को देखने में, परखने में, एवेल्यूएट करने में आसानी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कोचेज़। कुछ कोचेज़ ऐसे भी हैं जो कि दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर नीश में काम किया है या उसी में कन्फाइन होकर रह गए, सिर्फ NLP किया या सिर्फ लाइफ कोचिंग किया। अगर NLP प्लस लाइफ कोचिंग प्लस हिप्नोथेरेपी, अगर ये सारी चीज़ें किसी ने की हैं, ये कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट आइसिंग ऑन द क्रीम अल्टरनेट वेज ऑफ हीलिंग जो है, मेटाफिजिकल एनाटॉमी जो है, वो अगर कोई करता है तो क्लाइंट को बड़ी जल्दी हेल्प मिल जाती है, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, एम्पावरमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जो उसके सेल्फ डाउट्स होते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसको ओवरकम करने में बहुत आसानी होती है। वेरी नाइस। अच्छा, क्या कोचिंग के लिए फिर किसी को बीमार होना पड़ेगा या नॉर्मल जो एक हेल्दी पर्सन है वो भी कोचिंग ले सकता है? हर शख्स कोचिंग ले सकता है, और कोचिंग जो है वो हमारे मुल्क में थोड़ी सी उसको बैड लाइट में देखा गया। बिल्कुल। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि बहुत सारे कोचेज़ जो हैं वो इस फील्ड में आ गए रातों रात, और कुछ तो ऐसे कोचेज़ बन गए रातों रात के जिनके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कोचेज़ हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो बिज़नेस कार्ड के ऊपर लाइफ कोच लिख देने से इंसान लाइफ कोच नहीं बन सकता, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ का। इसी तरह से बिज़नेस कोचिंग अगर आपने करनी है तो अनलेस आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हों, अनलेस आपने कोई बिज़नेस रन किया हो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं टू गिव एडवाइस, क्योंकि आप ख़ुद अभी एक उस मरहले से गुज़र रहे हैं, आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है। तो अनलेस यू नो द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द थिंग, तो आप कैसे किसी को कोच करेंगे? Very true. मैंने 2017 में जब लाइफ कोचिंग पाकिस्तान में लॉन्च की, तो यकीन करें उस वक्त किसी को नहीं पता था कि लाइफ कोचिंग क्या चीज़ है। Exactly. तो अक्सर लोग मुझे यही कहते थे, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं कहता था नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं लाइफ कोचिंग करता हूँ। तो वो कहते थे वो क्या चीज़ है, फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से बहुत सारी मुझे फॉलोइंग मिली, और इस वक्त मेरे लिंक्डइन पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं। और एक जो अजीब बात है, वो मुझे अजीब इसलिए लगती है कि मेरे पाकिस्तान से बाहर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। Exactly. और पाकिस्तान में भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं अब, लेकिन ये है कि चूँकि शायद मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तान से बाहर रहा,
مڈل ایسٹ میں رہا, یورپ میں رہا, کینیڈا میں رہا, تو شاید وہاں پہ میرے جو ہیں وہ کلائنٹیل زیادہ ہے. بالکل, وہ پرسنل کیپیسٹی میں ہو, انڈیویجولز ہوں یا کارپوریٹ سیکٹر میں. ویری نائس. اچھا, یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں ہر چینل پہ, ہر جگہ پہ کوچنگ, بلا بلا بلا, ہر طرح کی کوچنگ. پتہ نہیں, شاید میں نے ابھی تک ان کا نام نہیں سنا ہوگا, کیونکہ اٹس بین 8 to 9 ایئرز آف ایکسپوئر. میرا بھی سائیکالوجی کی فیلڈ میں ہے, لیکن بچے BS کر کے آ رہے ہیں اور لائف کوچ بن رہے ہیں. ہم ادھر 8-10 سال کی ایکسپیرینس کرنے کے باوجود لائف کوچ نہیں بن پا رہے. یہ جو آج کل اتنا ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کوچنگ کا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, لوگ یوٹیوب سے 2 ویڈیوز دیکھ کے یا اسٹیون کووی کی 750 روپے کی کتاب لے کے اگلے دن وہ کہتے ہیں ہم لائف کوچ. ایگزیکٹلی, ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں, آپ نے سائیکالوجی میں آپ نے ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد آپ فیلڈ میں گئیں پریکٹیکلی, تو آپ کو پتا چلا کہ انگزائٹی کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں جو ہم نے DSM مینول میں پڑھے تھے. اس میں جو ہمیں اس کا جو ہے والیوم 6 جو ہے وہ اس میں یہ انڈیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کسی کو ایویلیویٹ کرنے میں, کسی کو اس کا پروگنوسس لکھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. بالکل. اب یہ بچے, لڑکے لڑکیاں یا کچھ کارپوریٹ ٹرینرز بھی اس فیلڈ میں بہت آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو لائف کوچز کہتے ہیں. لائف کوچنگ اتنی سمپل ہے نہیں, کیونکہ آپ کسی کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے. کسی کے آپ مائنڈ کو جو آلریڈی میسڈ اپ ہے, وہ ایک ٹراما سے گزر رہا ہے یا گزرا ہے. دیکھیں, ٹراما کیا ہے؟ ٹراما وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا وہ بیان کر رہا ہے. ٹراما وہ ہے جو وہ اندر رکھے ہوئے ہے. ایگزیکٹلی, واٹ ہی اور شی کیپس ان سائڈ, وہ بڑا ٹراما ہے. بالکل. وہ ٹراما جو اس نے بیان کر دیا, سیشن میں بتا دیا. میرے ساتھ جب سیشن ہوتے ہیں تو میرا پہلا سیشن عام طور پہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. کوئی پاکستان میں اتنا ٹائم نہیں دیتا کسی کلائنٹ کو, ٹھیک ہے نا. 45 منٹس 50 منٹس لوگ دیتے ہیں. میرا پہلا سیشن جو ہوتا ہے وہ 2 آورس تک بھی ہوتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, زارو قطار وہ رو رہا ہوتا ہے, اس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا, اور وہ سب کچھ اپنی زندگی کا وہ ڈارک ایسپیکٹس بھی اور وہ پہلو بھی جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا, وہ جب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اٹس جسٹ لائک اے اوپن ہارٹ سرجری. یہ اوپن برین سرجری ہے. تو اس وقت آپ اس کو کہیں, گھڑی دیکھ کے کہ اچھا 45 منٹس ہو گئے ہیں, اگلے سیشن کے اپوائنٹمنٹس لے لیں, تو وہ گھر جاتے ہوئے سوچے گا کہ جی میں تو زیادہ میسڈ اپ ہو گیا ہوں, میری تو اور زیادہ ایشوز ہیں, سائیکالوجسٹ نے کچھ بتایا ہی نہیں, ڈاکٹر صاحب نے تو کچھ بتایا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ لیٹ دیم پور آؤٹ. وہ ڈاؤن لوڈ سیشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن جن کے ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں, فزیکل ہو, پیرنٹل ہو, سیکشول ہو, یا کوئی اور بولنگ ہو کالج یونیورسٹی میں, ان کے لیے وہ شیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے سیشن میں اوپن اپ نہیں ہوتے, وہ سیکنڈ سیشن میں جا کے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بیہیویئر ہے, ناٹ دا روٹ کاز. روٹ کاز پروبلی جا کے سیکنڈ سیشن میں, تھرڈ سیشن میں آپ کو ریئلی پن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ روٹ کاز ہے. بالکل. تو الحمدللہ میرے زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں وہ 5 to 6 سیشنز میں ہیل اپ ہو جاتے ہیں, ان کو کلیئرٹی مل جاتی ہے, ان کو فوکس مل جاتا ہے, انہیں کرنا کیا ہے. بالکل ایسے. سو آئی ایم اے گائیڈ, آئی ایم ناٹ 24/7 آن لائن گرو نہیں ہوں میں. ایگزیکٹلی. اچھا, میں نے یہاں پہ آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھا ہے اگر ہلکا سا مجھے ایشو آیا نا, میں میسیج کروں گی آئی فیل لو ٹوڈے, فوراً اس کے کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ میسیج کریں گے, اٹس اوکے, آئی ایم آلویز ہیئر فار یو. مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ سائیکالوجسٹ ہیں یا کاؤنسلر ہیں, لائف کوچ ہیں, آپ اس کو بتا رہے ہیں, گائیڈ کریں, لیکن وہی بات ہم 24/7 ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مطلب ہم لوگوں کے ہاں یہ جو نئے اب والے بچے آ رہے ہیں, ان بچوں نے ٹرینڈ اس طرح سے بنا دیا ہے کیونکہ وہ انٹرنشپس کر رہے ہیں, انہوں نے سیکھنا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی بھی پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ 24/7 کنیکٹ ہوتے ہیں. ہاں, اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ڈیپینڈنس کریٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب میں کوچنگ کر رہا تھا, بزنس کوچنگ دبئی میں, 1-2 بڑے کمپنیز تھے, ان کے CEOs ڈائریکٹر لیول کے لوگوں کے, تو وہ مجھے 3 بجے صبح ٹیکسٹ کر دیتے تھے
وہ ہائی ہوتے تھے یا لو ہوتے تھے, جو وٹ ایور دیئر کنڈیشن, کہ میں شوڈ آئی فائر ہم. بھائی فائر کرنا یہ نہیں کرنا, دیٹ از یور ڈیسیژن, آپ کی کمپنی ہے, آپ نے رکھنا ہے نہیں رکھنا. میں تو آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ اس کے پرسنالٹی ایشوز ہیں, یہ اس کی کمٹمنٹ ہے, یہ ڈگری آف لیول آف اونرشپ ہے آپ کی کمپنی کے لیے, یہ لانگ ٹرم میں سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ڈیسیژنز آپ نے کرنے. اسی طرح سے جب آپ کوچنگ کرتے ہیں ہیلنگ پرپزز کے لیے, تو جو لوگ ہیلنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہیلنگ جو ہے اٹس مور پینفل دین دا وونڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہیلنگ میں آپ انفیکٹ ایک دفعہ آپ پھر سے وہ تمام جو وونڈز ہیں ان کو آپ اوپن اپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں پینفل بھی ہوتا ہے بالکل, لیکن ان کو پھر آپ جیسے کسی کو آپ سائیکل چلاتے سکھاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر دوڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, وہ سائیکل چلاتا ہے, گرتا ہے, گھٹنے چھلتے ہیں, کونیاں چھلتی ہیں, ایک دو دفعہ ہیج میں جا کے لگے گا, بٹ ہی ول لرن ہاؤ ٹو رائڈ اے بائیسیکل. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے کوچنگ بھی اس طرح سے ہے کہ یو آر دیئر. آف کورس آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈپینڈنسی نہیں کریٹ کرنا چاہتے. اس کو آپ نے سیشن کیا, اس کو ایک اسائنمنٹ دی, ناؤ ہی اور شی شوڈ گو تھرو دیٹ. شارٹ ٹرم گولز کیا ہیں, لانگ ٹرم گولز کیا ہیں, لائف میں چینجز کیا لے کے آنی ہے, ناؤ they have to go through it. ایسے نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا, بالکل بیٹھا رہے گا, صبح سو کے اٹھے گا اور پہلا کام یہ کرے گا کہ آپ کو کال کر دے کہ جی آئی ایم فیلنگ لو. بالکل, مطلب میرا خیال ہے اس کا آلٹرنیٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں دیکھتی ہوں اپنی فیلڈ میں, کہ ہم لوگ انہیں یہ کہیں کہ اگر ایمرجنسی ہوتی ہے دین یو کین ٹیکسٹ, ادروائز آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں اس سچویشن کو. ہم نے آپ کو اتنا اس ٹیلنٹ دے دیا ہے, اتنا اس قابل کر دیا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اور آئی نو یو کین ڈو اٹ, کیونکہ اس کے لیے افرمیشن بڑی ضروری ہے. یہ ہم لوگ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں آئی ایم ہیئر فار یو. یہ جو آئی ایم ہیئر فار یو ہے, یہ آپ اس کو پھر ڈپینڈنسی کی طرف لے کر جا رہے ہو. میں کلائنٹس کو جو ہے بہت ٹائم دیتا ہوں, اور کبھی بھی ایسا فکسڈ نہیں ہوتا کہ میرا سیکنڈ سیشن بھی جو کہ نارملی 1 آور کا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ 15 منٹ اوپر بھی ہو گئے, کسی نے کال بھی کبھی کر لی, پوچھ بھی لیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل میں ریکمینڈ کرتا ہوں سورہ رحمان کی تھیراپی. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی پہلی دفعہ کیسے کرنی ہے یا دوسری دفعہ کیسے کرنی ہے, یا ان سے ہو نہیں رہی کوئی چیز, کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے, اسائنمنٹ میں نے دی ہے, اس میں میں ہیلپ کر دیتا ہوں. لیکن ان کے ساتھ آئی ڈونٹ سٹ تھرو دا نائٹ کہ جی آئی ایم فیلنگ لو, یا میرا بڑے وہ ہو رہا ہے, مجھے طبیعت گھبرا رہی ہے, مجھے پینک اٹیکس آ رہے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ ریزیلینس. اگر وہ اسٹریس ریزیلینس نہیں ڈیولپ کریں گے تو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ مائی ڈیوٹی. میرا رول یہ ہے کہ میں ان میں مینٹل ٹفنس, اسٹریس ریزیلینس ڈیولپ کروں. میں صرف اسی شخص کے ساتھ, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, ساری رات جاگنے کے لیے تیار ہوں who is about to commit suicide. اور میں نے کئی دفعہ کیا ہے, اور اتنی لمبی لمبی کالز تھیں کہ میرے ایک موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تو پھر میں نے دوسرے پہ سوئچ آن کر لیا کہ اب آپ اس پہ کال کر لیں, بیکاز آئی نیو اٹ کہ اگر میں نے آج اس کا ہاتھ چھوڑ دیا, یا آج میں نے اس کو کہا کہ نہیں کل صبح مجھے فون کرنا, تو یہ نہ ہو کہ کل ہو نہ ہو. Exactly. It depends on the case نا, vary کرتا ہے person to person. لوگ تھیراپی میں وہ جاتے ہیں جن کو اصولاً نہیں جانا چاہیے. یہ بات میری غور سے سنیے گا, جن کو جانا چاہیے وہ نہیں جاتے. میرے پاس جتنے کلائنٹس آتے ہیں کپل تھیراپی کے لیے, عام طور پہ ہسبینڈ کہتے ہیں میری بیوی پاگل ہے. اب بیوی پاگل نہیں ہے, اس کو پاگل کس نے کیا ہے, ٹریگرز کیا ہیں, اسٹریس ہارس کیا ہیں. تو جب بیوی سے بات کرتا ہوں, اس سے پوچھتا ہوں جی بتائیے آپ کے کیا چیلنجز ہیں, ایشوز کیا ہیں, آپ کے پرابلمز کیا ہیں میرج میں, تو وہ لسٹ ڈاؤن کرتی ہے. تو پھر ہسبینڈ کو بلاتے ہیں, ہسبینڈ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں لگتا, اس کو ایسے ہی ہے, اٹس آل ان ہر ہیڈ, اور اس کو پرابلم ہے, مجھے تو کوئی نہیں. میں نے کہا اچھا وین شی از اپسیٹ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں ٹی وی لگا لیتا ہوں. نارملی یہی ہوتا ہے. ہاں, وہ بجائے اس کے کہ وہ لسن تھرو دا پروسیس, کوپ کرے, اس کی بات سنے. پہلا ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سولوشن پرووائڈ کر دوں. جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو میں سولوشن دے دوں. بھائی
that woman doesn't want a solution straight away. Yes. پہلے اس کی پوری بات سنیں, تسلی سے سنیں, let her put all her things on the table. Yes. اس کے بعد آپ کہیں یہ پاسبل ہے, یہ نہیں پاسبل. لیکن عام طور پہ مردوں کی اپروچ یہ ہوتی کہ ٹو فکس, ان کے بس چلے تو پیچ کس لے کے, وہ اسکرو ڈرائیور لے کے, پلاس لے کے کوئی چیز ٹائٹ کر دیں فوراً, ایز اف دیر از سم تھنگ اسکویکی, کوئی نوائز دے رہی ہے تو اس کو آئل کر دیں یا اس کو بند کر دیں. Yes. جو ہیومن مائنڈ ہے یہ بہت کمپلیکس ہے ان ٹرمز آف کہ اس کے جو نیورل کنیکشنز ہوتے ہیں, اس کے جو سینپسز ہوتے ہیں, جو اس میں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں میسیجز, ایموشنز, فیلنگز, تھاٹس, ہر چیز. اٹس اے ویری کمپلیکس مشین, ٹھیک ہے نا, اٹس اے سپر کمپیوٹر. لیکن یہ اتنا انوسینٹ ہے کہ یہ جو چیز اس کو بار بار دیکھنے کو ملتی ہے, جو بار بار ایکسپیرئنس کرتا ہے, اس کو وہ ریالٹی سمجھ لیتا ہے ایز اے پرسیوڈ ریالٹی. تو اس کے لیے وہ جو خاکہ اس کا ہوتا ہے, وہ اس نے جو بنایا ہوتا ہے, اب ایک نئی سلائیڈ اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو جو چیلنجز ہیں, جو لوگ اس وقت کسی ٹراما سے گزرے ہیں یا کسی پرابلم میں ہیں, ان کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکالیں جہاں وہ گیو اپ کر چکے ہیں, جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بالکل. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو وہ کانفیڈنس دوں جو وہ لیک کرتے ہیں. بالکل. جو سیلف اسٹیم ان کی لو ہے, ان کو لو سیلف اسٹیم سے نکال کے ان کو امپاورڈ کرو کہ نو, یو آر کیپیبل. اگر ایک خاتون ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہے تو شی از بیٹر دین مے بی لیکس اینڈ لیکس آف پاکستانی گرلز. اس نے پہلے ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیے, پھر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا, اور اس کے بعد اس نے 5 سال دن رات محنت کی, تو پھر جا کے اس کو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملی. بالکل. تو وہ اس کو وہ لو ورتھ, لو سیلف اسٹیم اس لیے شاید ملتی ہے کہ جس گھرانے میں اس کی شادی ہوئی وہاں پہ اس کو وہ عزت و تکریم جو ملنی چاہیے, جو رسپیکٹ ملنی چاہیے, نہیں ملی. بالکل. اور پاکستان کا ڈائلما یہ ہے کہ 75,000 لیڈی ڈاکٹرز وہ پریکٹس نہیں کر رہی آفٹر گیٹنگ اے ڈگری. تو وہ لڑکیاں جن کی ساری زندگی انہوں نے ایک ڈریم دیکھی تھی, بچپن سے انہوں نے وائٹ کوٹ اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ اپنے آپ کو ویژولائز کیا تھا, وہ جب گھر گئیں بیاہ کے بعد, شادی ہونے کے بعد, اور اگلوں نے اس کو یا کچن میں لگا دیا یا گھر کے کام کاج میں لگا دیا یا بچے پالنے پہ لگا دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں بری ہیں, سب اچھی ہیں, بٹ وہ جو اس کی ڈریم ہے وہ شیٹر ہو گئی. ناؤ شی از لیونگ اے لائف اکارڈنگ ٹو ہر ان لاز, dragging a life not in that. تو لوگ ڈپریشن میں اس لیے چلے جاتے ہیں when they are living a life according to somebody else wishes. اور وہاں پہ میرا خیال ہے انہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ایک میں ریلیشن شپ کی آپ بات کریں اسی پہ کرتی ہوں. مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ان لوز میں ایک لڑکی اگر اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کے گئی ہے فور دا سیک آف نیو فیملی, تو وہاں پہ فیملی کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے. مطلب ہر چیز پہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کپلز آتے ہیں جو کمپلین زیادہ تر آتی ہیں کہ جی مدر ان لو نے کسی نہ کسی بات پہ فیل کروا دیا کہ آئی ایم آلویز ہیئر فار یو, تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی, میں ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتی, بیٹا میرا ہی ہے, بے شک میں نے بیاہ ہے لیکن بچوں کے لیے, تاکہ تم بچے پیدا کر سکو اور ہماری ایک فیملی آگے بڑھ سکے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ہم بے شک ماڈرنائزیشن میں آ چکے ہیں لیکن ابھی تک سٹل لوگوں کا مائنڈ سیٹ اتنا بیکورڈ ہے, اتنا زیادہ, کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی مینٹل ڈپریشن یا انزائٹی یا ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں. وائی اٹ سو؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو خاتون خانہ ہیں, جو وہ ایلڈر ہیں فیملی میں, زیادہ تر عام طور پہ ساس ہوتی ہیں, لیکن جن گھروں میں ساس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک سینس آف انسیکیورٹی آ جاتی ہے کہ یہ نئی بہو آئی ہے, یہ نئی لڑکی آئی ہے, یہ نئی نئی باتیں کرتی ہے. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں پہ اپنی فیملیئر ٹیریٹری پہ اس کو فیل کرے.
ایگزیکٹلی اس کو کہیں گے تمہیں تو حلیم ہی نہیں بنانا آتا, تمہیں تو بریانی ہی نہیں بنانی آتی. ہو سکتا ہے اس کو ان 2 چیزوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں آتی ہوں, اس کو پیزا بنانا آتا ہو, یا پائز کس طرح بناتی ہیں, یا بیکنگ کس طرح سے کرتی ہیں, یا اٹیلین کس طرح سے بنتا ہے, یہ ساری چیزیں اب اس کی ہو سکتا ہے فیوریٹ ہوں. بالکل. تو وہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو جان کے ایسے موقعوں پہ ٹف ٹائم دیں, اور خاص طور پہ جب کوئی عید پہ یا کسی ایونٹ پہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے اس کو امبیرس کیا جائے. ایگزیکٹلی. اور دس از ویری ٹارچرس, کیونکہ ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے, سارا کچھ اپنے ماں باپ چھوڑ کے ایک نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آئی ہے. بالکل. اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتی ہے. کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں کہ جو جا کے دوسرے گھر میں کہے کہ میں نے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہونا. وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے آتی ہے, اور وہ آتی ہے کہ میں نے اس گھر میں جا کے اپنا ایک مقام بنانا ہے, ایک جگہ بنانی ہے. لیکن جب اس کو انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ملتی, اس کو ہیلپ فل لوگ نہیں ملتے, کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سو کے اتنے بجے اٹھتی ہے, یا یہ اچھا پھر جو اس گھر میں ایک سیٹ آف رولز بنے ہوتے ہیں. یس. اب وہ سیٹ آف رولز رائٹ ہیں یا رانگ ہیں وہ اس گھر کے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ گھروں میں لوگ 9 بجے 10 بجے باہر نہیں جاتے, گھر سے باہر نہیں جاتے, کھانا کھاتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. بالکل. اور کچھ گھروں میں جیسے کہ جو زیادہ تر بزنس کمیونٹی ہے, یا وہ لوگ جن کے فیملی زیادہ تر بینکس میں ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر میں, وہ آتے ہی آفس سے 7-8 بجے, اور وہ رات کو 9 بجے 10 بجے باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے یا فیملی کے ساتھ. تو اس میں جب وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رات کو 11 بجے تیار ہو کے جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ ساسو ماں جو ہے نا وہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے, اور عام طور پہ وہ بیمار بھی ہو جاتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, مجھے کوئی ہاسپٹل لے جانے والا نہیں, مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں. اور they actually go through it because they think all the time. Exactly. And they actually perceive it. یہ ایک فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپوکونڈریاسس, جس میں کہ لوگ یہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی, سوچ کے, کسی کو دیکھ کے, کسی کو ہاسپٹل وزٹ کر کے, کسی کی رپورٹ پڑھ کے, لیب رپورٹ پڑھ کے, کسی کا پروگنوسس, کسی کے کوئی چیز پڑھ کے دیکھ کے, کسی کو مل کے وہ کہتے ہیں مجھے بھی آج دل میں تکلیف ہو رہی ہے, آج مجھے بھی جو ہے نا وہ گردے کی تکلیف ہو رہی ہے. مطلب وہ اب زیادہ چائلڈش بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو ایک میاں اور بیوی کی ایک نئی شادی کے بعد ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ ان کے ساتھ امپوز کر جاتے ہیں کہ وی آر فیملی, تو یو ہیو ٹو گو آؤٹ آل ٹوگیدر. آپ اکیلے کیا کریں گے, انجوائے نہیں, مزہ نہیں آئے گا, تو ہم سب کو ساتھ جانا چاہیے. اور میں نے ایسے بھی دیکھا ہے فیملیز میں سب ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پرائیویسی بالکل ختم. پرائیویسی تو دور کی بات ہے, انٹیمیسی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسے بھی میں نے دکھ بھری داستانیں سنی ہیں کہ جہاں پہ ساسو ماں یا نند صاحبہ ہنی مون پہ ساتھ گئی ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. تو دیکھیں اب وہ ان کا وہ بانڈنگ کا ٹائم ہے. بالکل. شادی ہوئی ہے, نیو کپل ہے ان کا, دے آر انٹو اے میرج, انٹو اے ریلیشن شپ. پہلے انہوں نے دیکھا ضرور تھا ایک دوسرے سے, فون پہ بات ہو گئی یا ویسے کہیں پہ مل لی ہے کسی پارٹی میں یا کسی عید ملن پہ. وہ کیا ہوتا ہے ملنا, آدھے گھنٹے کا 15 منٹ کا لوگوں کے درمیان. اب ان کو ذرا ٹائم ملا ہے ٹو نو ایچ ادر اور بانڈنگ کا, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا بھائی اور اس کی بیوی بھی ساتھ جا رہے ہیں, ان کے بچے بھی جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک کپل تھا, اس کے ساتھ میرا وہ سیشنز تھے فار دا میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے کانٹیکس میں. تو ان کا جو وہ دوسرے بہن بھائی تھے, ان کے بچے وہ کہتے تھے نہیں ہم نے چاچو کے ساتھ سونا ہے. ایگزیکٹلی. بھائی چاچو کے ساتھ تب تک تو ٹھیک تھا جب چاچو واز سنگل. یس. اور چاچو لاڈ بھی کراتا تھا, کبھی ان کو لے کے کار میں جاتا تھا. اب ذمہ داری اس کے اپنے والدین کی ہے, اس کے اپنے پیرنٹس کی ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالیں, نہ کہ وہ اب دروازہ کھول کے کہیں اچھا چلو جاؤ چاچو کے کمرے میں جاؤ. بالکل. اب چاچو از اے میرڈ پرسن نا, وہ اس کی ڈفرینٹ لائف ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے ساتھ وہ جائے گا, نہ کہ وہ دو جو ہیں وہ
टेडी बियर्स पिछली सीट पे बैठे हुए हों। बिल्कुल। ठीक अच्छा है। मेरा ख्याल है इसमें ना कपल्स की से ज़्यादा फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि मदर साइड पे भी अपने फियर्स और दूसरी साइड पे भी अपने फियर्स, और वो दोनों लोग फियर्स इम्पोज कर देते हैं। हालांकि वो लड़का लड़की बड़े प्योर हैं, उन्हें पता है हमारे पैटर्न के हैं, हमने अच्छी लाइफ गुजारनी है, उन दोनों की प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन दे कम्स टू फैमिली तो वो सारी प्लानिंग ज़ीरो चली जाती है। तो मेरा ख्याल है बजाय कपल्स की हमें यहाँ फैमिली काउंसलिंग रिकमेंड करनी चाहिए बिफोर मैरिज, क्योंकि अम्मा के जो अपने बेटे को लेकर फियर्स हैं वो ज़्यादा आप कह लें, और स्पेशली जहाँ पे सिंगल चाइल्ड होता है या इकलौता भाई होता है उसमें वो फियर्स ज़्यादा प्रोवोक कर जाते हैं। वो फिर मामाज बॉय बन जाता है। Yes. उसने हर चीज़ अपनी माँ से पूछनी है, हम ये खा लें, हम यहाँ चले जाएं, हम बूरबन में एक दिन एक्स्ट्रा स्टे कर लें, Exactly. हम इस तरह से कर लें। तो वो जो उसकी बीवी होती है उसको ये चीज़ें शुरू में तो बर्दाश्त करती है, बाद में वो इरिटेंट्स बन जाते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे पूछना, मुझसे डिस्कस करो, हम आपस में डिसाइड करेंगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, हर बात के लिए तुम फ़ोन करके क्यों पूछती हो।